Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to the class of commercial geography. Hope you're all doing fine. आपने पिछला लेक्चर प्रिपेयर किया होगा होपफुली. नेक्स्ट जो हम चैप्टर करने लगे हैं वो है गल्लाबानी के मुतालिक. गल्लाबानी या हर्डिंग या एनिमल हस्बेंड्री भी इसको कहा जाता है. आज के टॉपिक में हम गल्लाबानी के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, उसकी इकसाम क्या हैं, उसकी अहमियत और अफादियत क्या है मुल्की सतह पर और तिजारत की दुनिया में, और ऐसे कौन से ममालिक हैं जो गल्लाबानी को ट्रेड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. कमिंग टू द टॉपिक, गल्लाबानी. पहली बात, गल्लाबानी जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने मवेशी पालना है. जब हम बात करते हैं गल्लाबानी की, हमने पहले किसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर जो होती है, एग्रीकल्चर के अंदर मवेशी भी पाले जाते हैं और काश्तकारी भी की जाती है. यहाँ पर जिस मवेशी पालने की बात हो रही है, गल्लाबानी की बात हो रही है, ये इसलिए ये उस पर्सपेक्टिव में हो रही है कि गल्लाबानी जब मवेशी पाले जाते हैं तो उससे मुराद अपनी ट्रेड के लिए और अपनी इकोनॉमी के लिए स्टाफ निकालना होता है. हम मवेशी पालते हैं, एक तो होता है कि हम घर के इस्तेमाल के लिए 2 भैंसें रखी हुई हैं, 4-5 किलो दूध आ जाता है, वो घर में इस्तेमाल हो जाता है और बात ख़त्म हो जाती है. उसी दूध से लस्सी भी बनती है, उससे मक्खन भी निकलता है और डिफरेंट जो भी हमारी घर की ज़रूरियात होती हैं हम उसे पूरा करते हैं. जब हम इसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन पे जाते हैं, जब हम इसको मुल्की सतह पे देखते हैं, हम ग्लोबल लेवल पे जब इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं, तो गल्लाबानी से मुराद होती है कि तिजारत के नज़रिए से या मुइशत के नज़रिए से मवेशी पालना. उसमें क्या होता है, फिर जब हम मवेशी पालते हैं बहुत ज़्यादा उसमें बकरियां भी आ जाती हैं, भैंसें भी आ जाती हैं, गायें भी होती हैं, घोड़े भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं, ठीक है, जिससे हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरे होने के साथ साथ हम इकोनॉमी भी स्टेबल कर सकते हैं. जैसे अगर हम भैंस की सपोज़ बात करते हैं, भैंस हमें दूध देती है, उसी दूध से मक्खन निकलता है, पनीर निकलता है, लस्सी बनती है, उसके अलावा चीज़ आप जिसे कहते हैं, योगर्ट है, दही है, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम उससे हासिल करते हैं. इसके अलावा हम उससे मीट हासिल कर सकते हैं, हम उसकी जो खालें होती हैं, लेदर जो होता है वो यूज़ किया जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हम किसी एक पर्टिकुलर एनिमल से निकाल सकते हैं, ठीक है. दुनिया में अगर हम हिस्ट्री देखें तो पहले लोगों की ज़रूरियात बहुत कम थी, तो लोगों का मकसद जो है वो जानवर पालने से मुराद सिर्फ ये थी कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर लें, वो उससे दूध हासिल कर लेंगे या गोश्त हासिल कर लेंगे. लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, जिद्दत में इजाफ़ा होता गया, लोगों ने गल्लाबानी को एक मुनज़्ज़म रुख दे दिया, ठीक है. मुल्की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने जदीद आलात का इस्तेमाल करके मवेशी पालने की जो गर्ज़ थी वो क्या थी, ट्रेड थी, इकोनॉमी थी, अपनी तिजारत बढ़ाना था, मुइशत को बढ़ाना था. मुइशत की गल्लाबानी की 2 इक़साम हैं, गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी और मुनज़्ज़म गल्लाबानी. ये मैंने गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी की ये डेफिनेशंस अंडरलाइन की हुई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे अंडरलाइन किए हुए हैं. यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं. कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए मवेशी पालना गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी है. कुदरती वसाइल क्या कि लाइक आपने गाय भैंसें रखी हुई हैं जो आप चारा काश्त करते हैं, वही चारा उनको खिला देते हैं नेचुरल वेज़ में. जैसे आप में से जो ज़्यादातर लोग जिनका विलेज से ताल्लुक़ है, जिनका देहाती बैकग्राउंड है, वो जानते होंगे कि ज़्यादातर जो हैं देहाती लोगों का मवेशी पालने से मुराद सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना होता है, और वो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई अलग से मशीनरी नहीं रखते हैं या कोई ऐसी टेक्निकल चीज़, उनकी फ़ूड में भी कोई ऐसी प्रोसेस्ड फ़ूड नहीं होती है कि वो उनको एक्स्ट्रा से कुछ खिलाएं. तो रूटीन की चीज़ें होती हैं जो उनको खिलाई जाती हैं. ये हो गई गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी. गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी में सऊदी अरब, शुमाली अफ्रीका, मंगोलिया, तिब्बत, सिकियांग और रूस के बाज़ इलाके शामिल हैं. ये वो इलाके हैं जहाँ पर गैर मुनज़्ज़म गल्लाबानी की जाती है. दूसरी तरफ आते हैं मुनज़्ज़म गल्लाबानी की तरफ. मुनज़्ज़म गल्लाबानी है मवेशियों को एक ख़ास अंदाज से पालना, उनकी खुराक वगैरह का ख्याल रखना और साइंसी तरीक़ों से इनकी अफ़ज़ाइश नस्ल करना मुनज़्ज़म गल्लाबानी कहलाता है. हम मुनज़्ज़म गल्लाबानी की तरफ कब आए, जब ममालिक ने तरक्की करना शुरू किया, लोगों ने अपना पेशे के तौर पर गल्लाबानी को इख्तियार किया, लोगों ने अपनी
معیشت کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے اپنا روزگار بڑھانے کے لیے منظم غلہ بانی کی طرف آ گئے. منظم غلہ بانی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم یہاں پر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے جو بڑے بڑے ڈیری فارمز ہوتے ہیں وہاں پر ملک نکالنے کے بعد آج کل اگر آپ کبھی ڈسکوری چینل ہے اس پہ اکثر دکھاتے ہیں ڈیری فارمز کی ساری جو ملک پروسیسنگ ہے سارا کچھ دکھاتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں دودھ نکالنے کے لیے مشینیں ہیں ان کے پاس, دودھ کو سٹور کرنے کے لیے مشینیں ہیں, وہ اس کا ایک ٹیمپریچر سٹور کر کے پھر اس کی پیکنگ کے لیے سارا کچھ ایک پروسیسنگ کرتے ہیں وہ. تو یہ سارا جو ہوتا ہے نا یہ انہوں نے پروسیسنگ وے میں رکھا ہوا, یہ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ڈیولپڈ کنٹریز کرتے ہیں. اس سے ہم یہ سارے پروسیسز کو ہم کیا کہتے ہیں, منظم غلہ بانی. آگے آتے ہیں جی, منظم غلہ بانی کے اہم علاقے کون سے ہیں. دنیا میں بہت سارے جو ہیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں, وہاں پر کیا ہے منظم غلہ بانی ہوتی ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم آسٹریلیا کے بارے میں پڑھتے ہیں. آسٹریلیا دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کا غلہ بانی میں بلند مقام ہے. اس کے جو صدرن ریجنز ہیں, ندرن ریجنز ہیں, شمالی اور جنوبی علاقے, مشرقی علاقوں میں جو ہے غلہ بانی کافی پاپولر ہے. ایون کہ مغربی جو علاقے ہیں جن علاقوں میں ایک تو کلائمیٹ سوٹیبل ہے, دوسرے چراگاہیں موجود ہیں. دنیا کی 20% بھیڑیں جو ہیں وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوتی ہیں. جن علاقوں میں آسٹریلیا میں بھیڑیں پیدا کی بھیڑیں جو اسپیشلی بڑی اس کی پاپولر مویشی جو ہیں وہ بھیڑیں ہیں. زیادہ تر بھیڑیں پالی جاتی ہیں آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی. آسٹریلیا میں جنوب مشرقی, جنوب مغربی اور جنوب وسطی علاقے قابل ذکر ہیں. اس میں آگے میں آپ کو میپ دکھاتی ہوں اور ان ایریاز کے بارے میں ہائی لائٹ بھی کر دوں گی. نیکسٹ ہے جی نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ ویسے تو ایک چھوٹا سا ملک ہے آسٹریلیا کے مقابلے میں. آسٹریلیا کے ساتھ ہی مشرق کی طرف جو ہے وہ نیوزی لینڈ ہے. چھوٹا سا ملک ہے, زیادہ بڑا ملک نہیں ہے, لیکن یہاں پر پورا سال ایسے خطے پائے جاتے ہیں جہاں پر چراگاہیں بہت خوبصورت سرسبز چراگاہیں موجود ہوتی ہیں. اس لیے غلہ بانی کی جو ہے وہ سارا سال جاری رہتی ہے. غلہ بانی کی صنعت کی بہت اہمیت ہے یہاں پر. بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے اور یہاں پر کیونکہ آبادی کم ہے اس لیے زیادہ تر جو ہے یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, دوسرے ممالک کو برآمد کر دیا جاتا ہے. 5 کروڑ سے زائد بھیڑیں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی براعظم جنوبی امریکہ. براعظم جنوبی امریکہ جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں دنیا کا چوتھا بڑا براعظم ہے. اس کے 4 اہم ممالک ہیں, ارجنٹینا, پیراگوئے, یوروگوئے اور برازیل. یہ اپنے قدرتی گھاس کے میدانوں کی وجہ سے غلہ بانی کے لیے مشہور ہیں. یہاں کمپوس, لینوس, پمپاس گھاس کے میدان ہیں جو غلہ بانی کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ کمپوس, لینوس اور پمپاس جو ہیں یہ گھاس کے میدان ہیں, مختلف گھاس کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے, اپنی لینتھ کے حساب سے جو ہے اس میں الگ الگ نام ہیں ان کے. آگے اس کی سب ڈویژنز کی ہوئی ہیں, ارجنٹینا, یوروگوئے اور پیراگوئے. یہ ہے پمپاس گھاس کے میدان. یہاں پر میں نے جو پوائنٹس انڈر لائن کیے ہوئے ہیں یہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور آپ لوگ اسی کو فالو کریں. یہاں بھیڑیں گوشت اور اون کے لیے پالی جاتی ہیں. بھیڑوں سے حاصل ہونے والی اون بیرون ممالک فروخت کر کے خاطر ہاں زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. اس کے بعد وینیزویلا ہے. وینیزویلا غلہ بانی کی صنعت گھاس کے میدانوں کی وجہ سے مشہور ہے. یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ جو ہے وہ غلہ بانی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے برازیل. برازیل جو ہے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے. جنوب مشرقی علاقہ اس صنعت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس برازیل کا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. آگے بات کرتے ہیں ہم. یہ یہاں پر آسٹریلیا ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, یہ اس کا سارا مشرقی خطہ ہے. اس کے بعد یہ جنوب مشرقی علاقہ ہے, یہ جنوب مغربی علاقہ ہے. تو یہ ایریاز ہیں جہاں پر غلہ بانی زیادہ ہوتی ہے آسٹریلیا میں, یہ والا ایریا جو ہے. ٹھیک ہے, اس ایریا میں. نیکسٹ یہ ہے ساؤتھ امریکہ, جنوبی امریکہ. یہ برازیل, یہ ارجنٹینا, یہ پیراگوئے ہے, یہ یوروگوئے ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, یہ وہ کنٹریز ہیں جنوبی امریکہ میں جہاں پر غلہ بانی کی صنعت کو کافی فروغ حاصل ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی براعظم شمالی امریکہ میں. دیکھتے ہیں براعظم شمالی امریکہ میں پریری کے پھیلے ہوئے گھاس کے میدان ہیں. پریریز اگین پھر گھاس کی ہی ایک ٹائپ ہے اور یہ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں براعظم شمالی امریکہ میں.
کینیڈا کے کچھ ایریاز ہیں، امریکہ کے وسطی علاقے ہیں، الینوائس اور اوکلاہوما اس کی اسٹیٹس ہیں، اہم اسٹیٹس ہیں۔ ان اسٹیٹس میں غلہ بانی کی صنعت کو بہت فروغ حاصل ہے۔ آگے براعظم یورپ ہے۔ براعظم یورپ جو ہے یہ بھی منظم غلہ بانی کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سارے ایریاز اگر آپ دیکھیں، امریکہ ہے، یہ یورپ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اور یہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں انہوں نے کیا کیا، ٹیکنالوجی کی مدد سے، سائنس کی مدد سے غلہ بانی کی صنعت کو کافی عروج بخشا ہے۔ براعظم یورپ میں آبادی زیادہ ہے، کافی زیادہ آبادی ہے، صنعتی ترقی بھی عروج پر ہے۔ غلہ بانی تقریباً ہر ملک ہی یورپ میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ملک نہیں کرتا، صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹ امپورٹس میں اور ٹریڈ میں فرق ہوگا، ورنہ تقریباً ہر ملک جو ہے براعظم یورپ کا اس میں انوالوڈ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ترقی یافتہ ہونا۔ جنوبی یورپ اور مغربی یورپ یہ دو اہم حصے بتائے ہوئے ہیں۔ اٹلی، یونان، اسپین اور اسپانیہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ مغربی یورپ میں فرانس، برطانیہ، جرمنی یہ بھیڑوں کی پرورش کے لیے بہت مشہور ہیں۔ ان علاقوں میں دنیا کی 20% بھیڑیں جو ہیں وہ پالی جاتی ہیں۔ متحدہ روس اور آزاد ریاستیں، یہ علاقے بھیڑوں کی تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ اسٹیپ کے میدان یہاں پر کافی وسیع میدان پائے جاتے ہیں جو مویشی پالنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ مغربی سائبیریا ہے، یورال ہے، وولگا، کاکیشا یہ علاقے ہیں جہاں پر مرینو قسم کی بھیڑیں پائی جاتی ہیں۔ مرینو قسم کی بھیڑیں ایک آسٹریلیا کی بڑی مشہور ہیں، نیوزی لینڈ کی، اس کے بعد یہ یورپ کے رشیا کے ان ایریاز میں مرینو وول دنیا کی بہترین وول کی جو اقسام ہے اس میں سے ایک ہے۔ براعظم افریقہ میں دیکھتے ہیں، براعظم افریقہ میں جنوبی افریقہ غلہ بانی کی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جنوبی افریقہ ملک کی بات ہو رہی ہے، جنوبی افریقہ علاقے کی بات نہیں ہو رہی۔ انتہائی جنوب میں چلے جائیں آپ، افریقہ کے سب سے نیچے آپ کو ایک ملک نظر آئے گا، وہ ہے جنوبی افریقہ۔ براعظم یہ آگے میپس بھی آ جائیں گے، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ فردر اگر آپ کو پھر بھی کنفیوژن ہوتی ہے، یو کین آسک می۔ براعظم افریقہ اون کی پیداوار اور برآمد میں خاص مقام رکھتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں کالاہاری ڈیزرٹ اور ڈریکنبرگ پہاڑی علاقہ ہے، یہ ایریاز جو ہیں یہ بہت پاپولر ہیں۔ براعظم ایشیا میں زیادہ تر پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک ہیں، یہاں پر ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں۔ براعظم ایشیا میں بہت کم ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اس لیے ان علاقوں میں جو غلہ بانی ہے وہ منظم غلہ بانی بہت کم ہے۔ یہاں بھیڑیں کم ہیں اور دوسرے مویشی زیادہ ہیں، جیسے بیل، گھوڑا، خچر، اور ایسے مویشی پالنے کا مقصد کیا ہے، باربرداری ہے کہ یہ سامان وغیرہ اٹھانے میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں اہم جو ممالک ہیں وہ انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے۔ اچھا، یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے شمالی امریکہ۔ شمالی امریکہ کی جو ہم نے بات کی یہ وہ ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ امریکہ ہے، امریکہ کے اس ریجن میں جو ہے وہ کافی غلہ بانی پاپولر ہے۔ یہ آگے ایشیا آ گیا ہے، ایشیا میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، چائنا کے کچھ ریجنز ہیں، یہ ایریاز ہیں جہاں پر غلہ بانی کی جاتی ہے۔ لیکن بیکاز یہ ایریاز ایک تو لیس ڈیولپڈ ہیں، چائنا کو تو ہم لیس ڈیولپڈ خیر نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی جو یہ جنوبی ممالک ہیں یہ لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انڈر ڈیولپنگ ہیں، تو یہاں پر غلہ بانی کا وہ اسکیل نہیں ہے جو دنیا کے باقی ممالک میں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ ٹیبل دیا ہوا ہے، ایک گوشوارہ بنا ہوا ہے جس میں دکھایا ہوا ہے کہ دنیا میں کس کس ملک میں کتنے گائے، بیل، کتنے گھوڑے، کتنے بھیڑیں اور کتنی بکریاں پائی جاتی ہیں، کتنی پیدا کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ضرور دیکھا کریں آپ، کیا آپ جانتے ہیں، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے چھوٹے چھوٹے بلاکس بنے ہوتے ہیں آپ کی بک کے اندر، ان کو ضرور فالو کیا کریں۔ غلہ بانی انبیاء کرام کا اہم پیشہ رہا ہے، اس میں بکریاں چرانے کا خاص طور پر ذکر ہے۔ غلہ بانی کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیا، پہلے بھی آپ جانتے ہیں، لیکن میں بریف کر دیتی ہوں، تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں بتا دیتی ہوں۔ غلہ بانی سے ایک تو جو اشیاء ہمیں حاصل ہوتی ہیں، گوشت، دودھ، مکھن، پنیر، دہی، یہ ساری چیزیں ایک تو ہماری خوراک کا حصہ بھی ہیں، لیکن اگر ہم منظم غلہ بانی کی طرف چلے جائیں تو ہم ان اشیاء کو تجارت کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیل، گائے، خچر، گھوڑے بھی پالے جاتے ہیں، جس کا مقصد جو ہے وہ کاشتکاری میں مدد حاصل کرنا ہوتا ہے، جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں۔ ڈیولپڈ کنٹریز تو اب خیر یہ بیل وغیرہ یوز نہیں کرتے ہیں،
کاشتکاری میں. لیکن اگر آپ ماضی میں چلے جائیں یا ابھی بھی جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں پر بیل, گھوڑے اور اس طرح کی چیزیں مدد دیتی ہیں کاشتکاری میں. نیکسٹ ہے جی امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں, سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں مویشی, جیسے پہلے ذکر کیا, گھوڑا, بیل گاڑی ہوتی ہے, گدھا گاڑی ہوتی ہے, یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بار برداری, سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے. خوراک کے لیے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کس طرح استعمال ہوتا ہے. دودھ کا حصول, اور دودھ سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, مکھن, پنیر, گھی, دہی, یہ سب چیزیں دودھ سے بنتی ہیں. جانوروں کی کھالیں جو ہیں اس سے چمڑا حاصل ہوتا ہے, اسی چمڑے سے لباس اور جوتے وغیرہ بنائے جاتے ہیں. کھاد کا حصول, جو مویشیوں کا فاضل مادہ جو ہوتا ہے جسے گوبر بھی کہتے ہیں, ایک تو وہ قدرتی کھاد فراہم کرتا ہے. جو فصلیں لگاتے ہیں اس کے اندر اگر وہ ڈال دیں تو وہ ایک فرٹیلائزر کا کام کرتا ہے. دوسرا بطور ایندھن بھی استعمال ہوتا ہے. وہ گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا گوبر وغیرہ جلا کے چولہے میں مختلف طریقوں میں استعمال کیا جاتا ہے, کھانا بناتے ہیں لوگ, آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہڈیوں کا استعمال, جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ میڈیسن بنانے میں, جولریز بنانے میں اور ڈفرینٹ ڈیکوریٹیو اسٹف بنانے میں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ان ہڈیوں کی بھی کافی اہمیت ہوتی ہے. اون کا حصول, جانوروں کی کھال سے اون حاصل ہوتی ہے, اور پھر سردی سے بچنے کے لیے اسی اون سے لباس یا بستر وغیرہ بنائے جاتے ہیں, بلینکٹس بنائے جاتے ہیں, شالز بنائی جاتی ہیں. خام مال کی فراہمی, جانوروں کی کھالیں اور ہڈیاں بے شمار مصنوعات کا سبب بنتی ہیں, اس لیے ان مصنوعات کے لیے یہ خام مال بھی فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم کسی جانور سے کھال حاصل کر رہے ہیں یا چمڑا حاصل کر رہے ہیں تو وہ خام مال ہے کس چیز کے لیے, کسی بھی جوتے بنانے والی فیکٹری کے لیے یا کپڑا بنانے والی فیکٹری کے لیے. زر مبادلہ, ٹریڈ کرنے سے ہم اس کے پروسیسڈ فوڈ سے, مکھن ہے, پنیر ہے, دودھ ہے, کھالیں ہیں, چمڑا ہے, یا اس سے بنائے گئے جوتے یا جیکٹس ہیں, ان سب کو ہم دوسرے ممالک میں بھیج کر فروخت کرنے کے بعد زر مبادلہ کما لیتے ہیں. قومی دولت, ہماری تقریباً 70% آبادی دیہاتوں میں مقیم ہے. یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے, ہماری 70% آبادی دیہاتوں میں مقیم ہے. تو ان کا جو اہم پیشہ ہے وہ مویشی پالنا ہے یا کاشتکاری ہے. معیشت کا اہم حصہ, مویشی پالنا, ان سے مختلف مصنوعات حاصل کرنا, ان تمام اشیاء کو فروخت کرنا مستحق معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہم زر مبادلہ کماتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جاتے ہیں جی. نیکسٹ آپ دیکھیں روزگار کی فراہمی. آف کورس جتنا آپ زیادہ منظم غلہ بانی کی طرف جائیں گے, آپ جتنا اپنے بزنس کو یا کسی بھی کام کو ڈیولپ کریں گے, پروموٹ کریں گے, اسی لحاظ سے آپ کو لیبر کی ضرورت ہوگی, آپ کو مزدور چاہیے ہوں گے, تو مزدوروں اس طرح سے لوگوں کا روزگار بڑھتا ہے. تفریح کا سبب بھی بنتے ہیں, جیسے گھوڑے ہیں, گھوڑے پولو کے لیے استعمال. پولو وہ گیم ہوتا ہے جس میں گھوڑے پہ بیٹھ کے ان کے پاس ایک ہاکی ہوتا ہے تو بال کو کک کرتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ پولو سے کہتے ہیں. قالین سازی کی صنعت میں جانوروں کی کھالیں بہت اہم ہیں, اس کا استعمال ہوتا ہے. دس واز آل اباؤٹ ہرڈنگ, دس واز آل اباؤٹ غلہ بانی. یہ ساری چیزیں تھیں. آپ نے اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو, میں نے میپس بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیے ہیں, ان میپس کو دیکھیں ڈیٹیل سے, ان کو اسٹڈی کریں. اگر کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو ڈو آسک می. آپ کا جو آج کی ایکٹیویٹی ہے وہ آپ نے اس کے سارے شارٹ کوشچنز جو ہیں ان کو دیکھنا ہے, وہ آپ نے کرنے ہیں, اور ان میپس کو اسپیشلی ضرور دیکھیں. آپ نے یہ میپس لرن کرنے ہیں بیکاز یہ آپ کے ہر چیپٹر میں استعمال ہوں گے. کیونکہ ہم جب معاشی جغرافیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے معیشت کو دیکھنا ہے, دنیا کے کس ممالک میں کن ممالک میں کون کون سی چیزیں, کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ میپس آپ کو ہر چیپٹر میں ہیلپ فل ہوں گے. آپ نے ان میپس کو ضرور دیکھنا ہے. فردر اگر آپ کو امیجز چاہیے ہوں میرے پاس موجود ہیں, آپ مجھے کہہ دیں, میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. اوکے, آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.